अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जहां पे एक जानिब मुल्क की मईशत के नंबर्स बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर ग़िज़ाई सामान के अंदर इंपोर्ट करना एक बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्र है। चीनी से लेके अगर हम गंदम की बात करें तो तमाम चीज़ें इस वक्त गवर्नमेंट की हिट लिस्ट के लाइमलाइट के ऊपर हैं कि इनको इंपोर्ट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है इसको ख़त्म किया जाए। वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंपोर्ट की जाने वाली 25,000 मेट्रिक टन चीनी पोर्ट कासिम पहुंच गई है। इसी के साथ साथ बताते चलें कि यहाँ से तमाम चीज़ें क्लियरेंस करने के बाद इसको पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर एक चीनी की जो यानी शुगर की इंडस्ट्री बहुत वाज़े लेवल के ऊपर काम कर रही है। बहुत ही अच्छे इसके सम्राट हमको आते हुए दिखाई दे रहे थे कुछ अरसे पहले, मगर अब चूंकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है इसके अंदर ऑडिट्स के हवाले से, फॉरेंसिक ऑडिट्स के हवाले से, तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बड़े लेवल्स के ऊपर चीनी के अंदर जो है बदनस्मी पाई जा रही थी। तो इसी के तहत हम देखें कि वज़ीर आज़म के जो ख़ास दोस्त हैं उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाई गई हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो चीनी के एक आर्टिफिशियल लेवल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देना और उसकी वजह से चीनी के अंदर एक बहरान पैदा होना, ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्र है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर से हमारे जो गंदम हो गई और ये कपास हो गई, साथ साथ हमारे चीनी और ये तमाम दालें वगैरह, ये पाकिस्तान के अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इन्हीं की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की जो है ज़रूरी इकॉनमी जो है या एग्रीकल्चर इकॉनमी को काफ़ी सपोर्ट मिलती है। वहीं पर अब जो है जो भी वजूहात रही हों, मगर पाकिस्तान को इनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यानी आवाम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इन्हीं अशिया खुर्दनोश को जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसी के हवाले से बात करते चलें कि गंदम के प्राइसेस के हवाले से भी ये न्यूज़ आ रही है कि सिंध ने जो अपना प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म रखा है उसके तहत भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि गंदम के जो प्राइसेस हैं वो 75 रुपीज़ पर केजी के ऊपर शायद सेट हो जाएं। जहां पे एक जानिब वफाकी गवर्नमेंट जो है पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के तहत प्राइसेस को नीचे लाया जाए, वहीं पर दूसरी जानिब इन प्राइसेस के ऊपर इंक्रीज़ होना ये भी एक बड़ी तशवीशकुन सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि हमारी आवाम जो है वो एक बार फिर महंगाई के तूफान के तले दबती जा रही है। इन्हीं कुछ बुनियादी न्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं कि जहाँ पे एक जानिब पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियाँ जो है कुछ लेवल्स के ऊपर बहाल हुई थी, पाकिस्तान के अंदर नंबर्स कुछ बेहतर हुए थे, माशी नंबर कह लें या माशी अहदाफ कह लें, इनमें कुछ बेहतरी के सम्राट आते हुए दिखाई दिए थे। वहीं पर एक बार फिर मुल्क के अंदर कोरोना के पेश नज़र कहा यह जा रहा है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर्स की जानिब से कि पाकिस्तान के अंदर जो है 10 बजे के बाद तमाम कारोबारी सरगर्मियों को बंद कर दिया जाए। इसी के तहत अगर बात करें तो शाम के औकात के बाद पार्स हो गए और तफरीहात की जगहों को, होटल्स को भी बंद करने के ऊपर इशारा दिया जा रहा है, बल्कि इसको सख्ती से अमल करने के ऊपर ही प्लानिंग की जा रही है। यही कुछ इसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाकी वजीर की जानिब से जारी करदा स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर 70 दिन के बाद कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद के अंदर तकरीबन 3% से इजाफा देखने में आ रहा है। यही कुछ बुनियादी नुक्ता नज़र है कि जहाँ पे माशी सरगर्मियाँ और कारोबारी सरगर्मियाँ जो एक वक्त के बाद हमें बहाल होती हुई दिखाई दी थी, उनके अंदर एक बार फिर पैनिक सी सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का इम्पैक्ट दूसरी वेव्स के तहत बड़ी तेज़ी से सरायत करता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी लग ये रहा है कि जो इस वक्त एसओपीज़ को मेंटेन करने की बात की जा रही है वो एक एहतियाती तदबीर के तहत कि कहीं पाकिस्तान में दोबारा से ये वेव अपना सर ना उठा ले। इन्हीं के सारे पेश नज़र असद उमर साहब जो कि वफाकी वज़ीर है, उन्होंने भी तंबीह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एसओपीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए और जो सैनिटाइजेशन का अमल है, डिस्टेंस मेंटेनिंग है, यानी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए भी अवाम जैसे पहले उन्होंने कोशिशें की थी, इस बार भी इसी तरीके से कोशिश करें ताकि गवर्नमेंट को जो सख्त इंतजामात हैं उन या सख्त इकदामात ना करने पड़े और आवाम जो है वो इससे एक बार फिर कामयाबी के साथ बाहर निकल आए। बहरहाल ये तो उतार चढ़ाव आता रहेगा जब तक कि हमने बताया है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 पूरी तौर से मौशी सरगर्मियों से पीछा जान नहीं छोड़ देता, जब तक कि इस तरीके से ऑन एंड ऑफ या वॉलेटिलिटी हमें आती हुई दिखाई देगी। इन्हीं सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियाँ एक बार जो रिवाइवल की तरफ जा रही थी और तमाम चीज़ें हमें कारोबारी सरगर्मियाँ जो कि अभी भी हमें अच्छी आती हुई दिखाई दे रही हैं फ्यूचर के अंदर, मगर ये एक पैनिक सूरत हाल क्रिएट हो रही है जिसके अंदर कारोबारी सरगर्मियों
کو یا ہوٹلس وغیرہ کے اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کو رات 10 بجے تک کے محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو اگر کوئی اس کے اوپر کارروائی کرے گا یا اس کو کھولے گا تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہی جو ایک جو پینک ہے کووڈ-19 کا، یہ لگتا ہے کہ ابھی بڑی آسانی سے جو ہے وہ عالمی معیشتوں کی جان نہیں چھوڑنے والا ہے۔ ایک طرف تو ہم اس کے اوپر پورے SOPs مینٹین کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے، پاکستان کی معیشت کے اوپر جو اس وقت اقدامات کیے گئے تھے اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بڑا پازیٹیولی سپورٹ بھی کیا تھا، اور پاکستان کی خراج تحسین بھی پیش کیا گیا تھا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے لیے جانے والے اسٹیپس کے اندر پاکستان جو ہے اس سے بخوبی نمٹ سکا۔ مگر پھر یہ ایسا اس کو پیش قدمی کر لیں کہ پہلی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بروقت جو ہے ایڈریس کر کے اور پھر سے ان SOPs کو مینٹین کیا جائے تاکہ ایک بڑے ڈیزاسٹر سے اپنی قوم کو بچایا جا سکے۔ ان ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم بات کریں تو معاشی سرگرمیاں ایک جانب جو ہے کمپلائنسز کے اوپر بات کر رہی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے ہماری معاشی سرگرمیاں جب معطل ہوتی ہیں اور پھر جو ہمارے کاروبار کے جو ایک چیزیں ریتھم بننا شروع ہوتا ہے وہ پھر ہمارا ڈیکلائن کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب ہمارے جو بیسک پروڈکٹس ہیں، خاص طور سے جو زرعی پروڈکٹس ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں امپورٹ کرنے کی نوبت آ چکی ہے۔ تو یہ جو ایک امپورٹ یقیناً جب ہم کسی پروڈکٹس کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری سبزیاں لے لیں، چاہے چینی لے لیں، چاول لے لیں، آٹا لے لیں، ان سب میں جب امپورٹ ہوتا ہے تو وہ کاسٹ نہیں ہوتی جو آپ ایک بیسک کاسٹ کے اوپر پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایگریکلچر اکانومی ہے، اور ایگریکلچر اکانومی کے پروڈکٹس ہم کو پتہ ہے کہ وہ یقیناً اگر ہمارے ان لینڈ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو بہت چیپیسٹ یا سستے ریٹس کے اوپر ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ پرائز میکینزم اور پراپر میکینزم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں آج اس کا قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے کچھ وجوہات یہ بھی تھا کہ ٹڈی دل کے جو اٹیک ہوا تھا پاکستان کے اندر، جو انہوں نے فصلیں تباہ کر دی تھی، اس کی وجہ سے بھی کافی ہمارے سامنے جو ہے شارٹ فال دکھائی دیا تھا۔ مگر وہیں دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بار پھر جو ہے ہمارے کو امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں بیسک پروڈکٹس کو، تو یہ عوام الناس کے لیے ایک تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انفلیشنری گیپ بڑا کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، انفلیشن بڑا آگے کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ زرعی اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے اندر اضافہ، ہماری بیسک ضروریات کی چیزوں کے اندر اضافہ ہونا، تو عوام کے لیے ایک بڑا جو ڈیٹیریوریٹنگ سینیریو ہے کہ کس طریقے سے وہ سروائیو کریں گے۔ ایک جانب تو یہ اوپینینز آتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں پہ دوسری جانب جو حکومت کے سپورٹ گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی یہ ایک ٹیمپریریلی بیسس کے اوپر ہے اور اس کو وقتی کے ساتھ ساتھ کنٹرول کر لیا جائے گا، اور عوام کو کوشش کیا جائے گا کہ اس سے لیسٹ افیکٹ ہو یا اس سے افیکٹ نہ ہو پائے بہت لمبے پیریڈ کے لیے۔ بہرحال دو رائے آ رہی ہیں کہ اس کے اندر ایک جانب پاکستان کے اندر معاشی استحکام کا بھی ہمیں سامنا دکھ رہا ہے کہ شاید معاشی استحکام آ جائے، وہیں دوسری جانب کرونا اور انفلیشن کی وجہ سے معاشی سرگرمیوں کے اندر ایک پینک سی صورتحال بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہم SOPs مینٹین کریں گے تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ کرونا اپنا سر نہ اٹھائے مکمل طور پہ، اور ہم اس کو پھر اسی طریقے سے کامیابی سے مقابلہ کریں جیسے پہلے ہم نے کیا تھا، اور دوسری جانب جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، خاص طور سے بیسک نیسیسٹیز کے پروڈکٹس ہیں، ان کو بنانے میں ہم خود کفیل ہو جائیں اگلے سال کے لیے۔ تو یہ ایسی سینیریو ہمارے ہاں ڈیولپ ہو رہا ہے جہاں پہ ہمارے کو اس تمام سر صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے، ایک عام عوام کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹس کا سرپلس میں ہونا، FBR کا ٹیکس کلیکشن کرنا، یہ تمام چیزیں عام عوام کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ عام عوام تو یہی کہتی ہے کہ اگر یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ آ بھی رہا ہے تو معاشی سرگرمیوں سے ہمارے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کے اندر عوام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ ان نمبرز کو کیا فیبریکیٹڈ بیسس کے اوپر لایا جا رہا ہے، کیا ان کی بیسس کے اوپر ہمارے کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ مگر ہم ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگست کے ماہ کے بعد یا اگست کے آخری ہفتے کے بعد روپے نے اپنی قدر کو مستحکم کرنا شروع کیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ اسی طریقے سے روپیہ مستحکم ہوتا رہا اور اس نے کچھ ٹائم پیریڈ تک کے اپنی ہسٹری کو مینٹین رکھا، تو پاکستان کے اندر یہ انفلیشن کو پراپر طریقے سے مینٹین کرنے کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا۔ گرچہ اگر ہم بات کریں تو روپیہ مسلسل اپنی قدر کو بہتر کرتا جا رہا ہے۔ ایک جانب جہاں پہ 168 اور 169 روپیز کے درمیان ہمارا $US ٹریڈ ہو رہا تھا، تو وہیں پہ آج روپے کی قدر اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ روپیہ جو ہے وہ تقریباً 161 کے لیولز کو بھی نیچے کر دیا ہے، اور 160.8 اور 160.9 کے قریب جو ہے وہ ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو یہ کچھ بنیادی نقطۂ نظر ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر ہم اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ جو ڈالر کا ویلیو گرتی ہے اور ہمارے روپے کی قدر بڑھتی ہے، جو کہ ہم اپنے گزشتہ پروگرامز میں کہتے چلے آئے ہیں کہ جب تک ہمارا روپیہ اپنی قدر نہیں بڑھائے گا، مستحکم نہیں کرے گا،
جب تک کہ ہمارے کو یہ انفلیشن کا آن اینڈ آف سینیریو آتا ہوا دکھائی دے گا. گرچہ پوری دنیا کے اندر یہ سینیریو کووڈ کی وجہ سے آ رہا ہے، مگر ہمارے ہاں جو سینیریو ہے یہ آن اینڈ آف، چاہے کووڈ ہو چاہے نہ ہو، مگر ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے آن اینڈ آف ہمارے ملک کے اندر یہ پرائز کا جو میکینزم ہے وہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے. تو یہ اب امید یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈالر اسی طریقے سے مستحکم رہا، ایک جانب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ ایمنسٹی دینے کا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ ڈالر جو اس وقت اوپن مارکیٹ سے بائی کیے گئے تھے اور وہ بینک میں ڈپازٹ نہیں کیے جا سکتے، تو اس سے ایک ہماری مینیپولیشن تو ختم ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر، مگر اس ڈالر کو انجیکٹ کرنے کے لیے سسٹم میں گورنمنٹ آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ایمنسٹی دینے کا بھی ارادہ رکھتا ہے. کتنا سکسیسفل ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے اس پروجیکٹ یا پلانس کے اندر کہ نئی ایمنسٹی دے کے گورنمنٹ سے جو پبلک کا جو ڈالر ہے یا پبلک نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر بائی کیا ہوا ہے اس کو بینک میں ڈپازٹ کرنے کے لیے کیا ایمنسٹی دی جاتی ہے، یہ تو آنے والے کچھ دنوں کے اندر واضح ہو جائے گا. مگر یہ ایک جو مینیپولیشن ہو رہی تھی کہ ڈالرز کے اندر جب کسی کو معاشی سرگرمیوں کے اندر پینک سی صورتحال لگ رہی تھی تو وہ اوپن مارکیٹ سے ڈالر پرچیز کر لیتا تھا، اور اس کے بعد جب ڈالر اپریشیٹ ہوتا تھا، ہماری کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی تھی، تو ڈالر کو مارکیٹ میں بیچ کے ایک پروفٹ گین کر لیتے تھے. تو یہ ایک اس کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پالیسی کو بھی ہمیں تھوڑا سراہنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہی جو ہے ڈالر نے اپنی ویلیو کھوئی ہے اور پاکستان نے روپیہ کم سے کم جو ہے 6 سے 8 روپے کے قریب جو ہے اس نے اپنی قدر کو مستحکم کیا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے اور ڈالر جو ہے وہ اپنی روپے کے مقابلے میں اپنی قدر کھوتا رہے اور روپے مستحکم سمت کی طرف گامزن رہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی کے ایک شرب آ رہی ہے جو کہ ایک آرٹیفیشلی بوم کی وجہ سے آ رہی ہے وہ ایک کنٹرول ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک کچھ صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہم نے کچھ ناظرین کو بتایا کہ مکسڈ اوپینین ہے مارکیٹس کے اندر انفلیشن کو لے کے اور جو مہنگائی کو لے کے کافی مکسڈ اوپینین ہمارے کو مل رہے ہیں. مگر وہیں دوسری جانب ہم نے اس کا ایک لاجیکل ریزن بھی بتا دیا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر روپے کی قدر مستحکم ہوتی ہے تو کافی چیزیں ہمارے ملک کی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، بالخصوص جو ہم امپورٹس کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کو کافی فائدہ ہوگا. اور پھر یہ ڈالر کی قدر کی وجہ سے جو ڈیوٹیز لگتی ہیں یا جو ان کو کنورژن ریٹس کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے کو تھوڑا سا بینیفٹ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ایکسٹرنل ڈیپٹ سرونگ ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو ایک برڈن تھوڑا سا ریلیف ملے گا. مگر اس کے لیے کم از کم بھی ڈالر کو یہاں سے مزید ایٹ لیسٹ فرسٹ نوٹس کے اوپر مزید 5 سے 10 روپے اور نیچے آنا پڑے گا. اس کے بعد یہ کچھ امپیکٹ ہمارے سامنے کچھ آتا ہوا گراس روٹ لیول پہ دکھے گا. تو یہ جو ہے ایک اچھا سینیریو ڈیولپ ہو گیا ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ روپیہ اپنی قدر کو مزید مستحکم کرے اور اسی طریقے سے ڈالر کی قدریں نیچے گرتی رہے ہمارے ملک میں. تو یہ کچھ بنیادی نیوزز تھیں جس کے اوپر ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا. اب چلتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز پرائزز کے اوپر اور ان کی نیوزز کے اوپر. اگر ہم بات کریں تو کروڈ اس وقت 22 سینٹس پلس ہونے کے بعد $37.61 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً 14 سینٹس پلس ہونے کے بعد $39.77 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ کی بات کریں تو گولڈ $4.05 پلس ہونے کے بعد $18.83 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 17 سینٹس پلس ہونے کے بعد $23.54 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا تھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر ایک جو ہے پینک سی صورتحال آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک جانب امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ نمبر آف کیسز کا بڑھنا پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تشویش کن صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی اب احتیاطی تدابیر کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور اس کو سختی سے عمل کرنے کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. ابھی تو فی الحال نوٹیفیکیشن ہوا ہے، مگر اس کے اگر وائلیشن ہوگی تو اس کے اوپر سخت اقدامات کرنے کا بھی عزم گورنمنٹ آف پاکستان رکھتی ہے. ان تمام تر صورتحال اور سینیریو کو اور سرکمسٹینسز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی غیر یقینی کی صورتحال انتہا کے اوپر چلی گئی ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں پہ ایک جانب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 1 یا 2 ماہ کے اندر اکانومیز ریوائیو ہو جائیں گی، سپٹمبر اکتوبر یا نومبر کے اندر معاشی سرگرمیاں جو ہے وہ بحال ہو جائیں گی. مگر وہیں پہ جو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے انوینٹری کی رپورٹ بتائی گئی ہے آئل کی، جس کے اندر آئل کو منفی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ڈیمانڈ بڑھ چکی ہوگی. وہیں پہ آئل کی جو ہے وہ تقریباً 3 ملین بیرل کے حساب سے جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے پازیٹیو میں آئی ہے انوینٹری. اس کا مطلب کہ ڈیمانڈ کا شارٹ فال ہو گئی ہے، ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیکلائن کر گئی ہے اور انوینٹری پائل اپ ہونا شروع ہو گئی ہے تقریباً 3 ملین بیرل سے ابو سے جا کے. تو یہ ایک بڑا ایک صورتحال ہے کہ ایک ہفتے کی کچھ نیوز پازیٹیو رہتی ہے، اس کے بعد ہم کو پھر نیگیٹو سینٹیمنٹس دکھتے ہیں. تو یہ والیٹیلٹی جو اس وقت مارکیٹس کے اندر چل رہی ہے یہ ایک بڑی ہی جو ہے انتشار والی صورتحال ہے، غیر یقینی سی صورتحال ہے کہ جب تک کہ کووڈ سے پوری معیشتیں باہر نہیں آ جاتی تو یہ اس طریقے سے برقرار
برقرار رہے گی. دوسری جانب امریکہ کے اندر الیکشن بھی ہو رہے ہیں, تو یہ اس کے اندر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ہے بڑا کڑا مقابلہ چل رہا ہے. آلدو جو بائیڈن اس وقت کچھ جو ہے ووٹ سے یا کچھ ایک سینٹیمنٹ سے آگے چل رہے ہیں, مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ حتمی اس کے اوپر کیا نتائج آتے ہیں اور کس طریقے سے خطۂ دنیا کے اوپر یہ اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں. اس وقت جو تمام در صورتحال ہے وہ ملی جلا رجحان مل رہا ہے, والیٹیلٹی بہت زیادہ ہے, مکسڈ ہے, یعنی اپ سائڈ اینڈ ڈاؤن سائڈ دونوں کی طرف موو آتا ہے. اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج کی تاریخ کے اندر تقریباً 800-850 پوائنٹ نیچے آ چکی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پینک صورتحال ہے پاکستان کے اندر. معاشی سرگرمیاں آلدو ہم کو ایک نمبرز کو اچھے دکھ رہے ہیں, مگر سینیریو ابھی بھی اس وقت ڈسٹربنگ ہے. ایک جانب پاکستان جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ الائنس ہے, دوسری جانب ایف اے ٹی ایف کی بھی ریگولیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور ہم نے بتایا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کی جو اب اگلی جو پوائنٹس ہیں 6 پوائنٹس ہیں وہ تھوڑے سے سخت پوائنٹس ہیں جن کے اوپر پاکستان نے کام کرنا ہے. یعنی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پیپلز کے اوپر کام کرنا ہے. اگر کوئی بندہ اس کے اندر غیر اخلاقی یا کرپشن کی سرگرمی میں ہے اس کی پوری کارروائی ایف اے ٹی ایف کو دینی ہے. وہیں پر دوسری جانب نامور یا جو مطلوب دہشت گردوں کے نام ایف اے ٹی ایف کی جانب سے دیے گئے ہیں ان کے اوپر کیا کارروائی پاکستان کرتا ہے اس سے بھی آگاہ کرنا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک یہ چیلنجز تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر پاکستان جو کام کر رہا ہے. دوسری جانب خطے میں پیس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, اور انٹرنل ڈومیسٹک لیولز کے اوپر بھی ایک تو ہمارے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بھی کچھ مراسم اچھے نہیں دکھ رہے, اور دوسری جانب مہنگائی کی شرح میں اضافہ جو ہے وہ عوام کا کانفیڈنس بھی تھوڑا سا شیک کر سکتا ہے. تو یہ ایک واسٹ لیول کے اوپر پرو ایکٹیولی کام کرنا ہے. ہم یہاں پہ اس بات کے اوپر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے یا حکومت کے کچھ نمائندے ایسے ہیں جو پرو ایکٹیولی کام کر بھی رہے ہیں, جس میں حماد اظہر صاحب کا نام, ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا نام جو سر فہرست آتا ہے, رضا باقر گورنر اسٹیٹ بینک کا نام بھی سر فہرست آتا ہے کہ اپنی پالیسی مرتب دے رہے ہیں. مگر اس کے تحت ہم کو مزید اور پیس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی کابینہ کے اندر یا ایڈوائزری بورڈ میں شامل کرنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, جو ایک بہت ہی انرجی کے ساتھ اور پرو ایکٹیولی کوئی فیصلے کر سکے اور حکومت پاکستان کو اپنی بروقت اسسٹنس کے تحت ایک اچھی فیصلہ سازی یا قانون سازی کے اندر مدد دے سکیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.